ओ बेपरवाह साजन बाय राहत जबीन एपिसोड नंबर 1। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शादाब सौरे लॉन में इधर उधर चकराते हुए रट्टे मारने में मसरूफ़ थे। सुबह ही सुबह इसे खासी डांट पड़ी थी कि हस्बे मामूल इसने नाश्ता किया और चाय का कप हाथ में लेकर टीवी के सामने विराजमान हो गई। ख्याल यही था कि जब चाय ख़त्म होगी तब तक देखूंगी, मगर वो चाय का कप पूरा 2 घंटे पर मुहीत हो गया। फ़िज़ा और मरियम कॉलेज सुधार गईं। मम्मी भी इसे पढ़ने की तलकीन करके स्कूल चली गई। जुनैद भी ऑफिस चला गया, मगर ये चाय का कप ख़त्म नहीं हुआ। सायरा, जो कि इसकी ताई होती थी, पहली बार सब्ज़ी की खाली टोकरी लेकर लाउंज के सामने से गुजरी तो नज़रअंदाज कर गई। दूसरी बार सब्ज़ी लेकर वापस आई तो घूर कर देखा। वो फाखरा के सो लेने में गुम थी। खाली कप हाथ में, पाँव सामने मेज़ पर टिके मुसलसल हरकत में थे। फ्यूजन शुरू हुआ तो आंटी की आवाज़ इनसे ज़्यादा तेज़ थी। इसे खाली कप बौखला कर टेबल पर पटका, नंगे पाँव ऊपर कमरे की तरफ भागी। किताबें लेकर 2 मिनट में नीचे आओ। और इन्हें गुस्सा आता था तो किसी की मजाल नहीं थी कि कुछ कह सके, सो इसे किताबों समेत यहाँ लॉन में ला फेंका कि 2 घंटे मुसलसल पढ़ो और यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। कमरे में इसलिए नहीं कहा कि वहाँ निसाबी के बजाय गैर निसाबी सरगर्मियों की गुंजाइश थी। टेरिस पर इर्द गिर्द के नज़ारे ज़्यादा दिल फरेब थे और सायरा इसकी रग रग से वाकिफ़। सो अब वो कुछ गुस्से और कुछ झुंझलाहट में रट्टे मार रही थी। आंटी, सायरा पहले लाउंज में बैठी सब्जी बनाती रहीं, फिर स्टोर में घुस गईं। मरियम की बच्ची, बताया नहीं कि वो जुनैद भाई को क्या गिफ्ट कर रही है। पढ़ते पढ़ते इसे अचानक जुनैद का बर्थडे याद आ गया। आंटी कमरे से निकली तो वो फिर से अपने टॉपिक की तरफ मुतवज्जो हो गई। सायरा आंटी किचन में घुस गई थी। स्किन कितनी रफ हो गई है। मेरा ख्याल है आंटी के घरेलू नुस्खे आजमा ही लेने चाहिए। 2-4 सफ़े पलटे, नए टॉपिक की 4 सुर्खियाँ देखी। मायरा ने तो बहुत पढ़ लिया होगा, शाम को फ़ोन करूँगी, मुतफक्किर अंदाज में सोचा गया। फिर चंद लाइनें और पढ़ीं। टॉपिक मुश्किल लगा। पहले आसान से शुरू करती हूँ। अगला और सबसे छोटा चैप्टर खुल गया। रात को जैकी चैन की मूवी आनी है। अल्लाह करे जुनैद को कोई काम पड़ जाए, 12 बजे से कबल वापस ना आए, मगर इसे भी हमसे अल्लाह वास्ते का बैर है। जिस दिन कोई ढंग की मूवी आनी हो 9 बजे ही घर पहुंच जाता है। अगले चंद मिनट नहायत इन्हामाक और खुशू खुजू के साथ पढ़ा गया। तब ही एकदम भूख सताने लगी। शायद किचन की तरफ से उठती खुशबुओं का कमाल था। ज़रा सी देर में वो किचन के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या बात है, अभी 2 घंटे तो नहीं हुए, पानी पीना था, निहायत मासूमियत से फरमाया। उन्होंने मशकूक नज़रों से घूरा, फिर इजाज़त दे दी। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए इसने आंटी को देखा। वो ज़ोरों शोर से एक देगची में चमचा हिला रही थी, फिर ज़रा की ज़रा हाथ रोक कर टमाटर काटने लगी। आज खाने में क्या है? आलू कीमा और खीर। खीर तो जुनैद भाई को बहुत पसंद है, मैं कुछ मदद करवाऊँ? क्यों? माथे पर शिकन उभरी। यूं ही आप अकेली पका रही हैं। कुछ हकला कर लहजे में खुलूस पैदा करने की कोशिश की। मैं रोज़ ही अकेली पकाती हूँ। हाँ, मगर वो। पानी पी लिया तुमने? इनका जब जवाब दे गया। जी हाँ। हाथ में पकड़ी नाशपातियाँ वापस रखो और जाकर पढ़ो। जो 7 मिनट यहाँ ज़ाया किए हैं, इन समेत। उफ, कितने आराम से बेइज्जती करके रखती है। अकब से हाथ सामने लाकर दोनों नाशपातियाँ फ्रिज में रखीं और पाँव पटक कर दोबारा बाहर आ गई। मैं भी नहीं पढ़ रही। न जाने तालीम के मामले में आंटी इतनी खौफनाक बल्कि खूनख्वार क्यों हो जाती हैं। गज़ब खुदा का, मेरी भूख प्यास का कोई एहसास नहीं। फिर किताबों को घूर कर देखा। किस कदर नामाकूल काम है ये मास्टर्स करना। न जाने किस अहमक ने मशवरा दिया था। अच्छी भली ग्रेजुएशन करके बैठी थी, आराम से शादी करके ऐश करती। तब ही याद आया कि ये किसी दूसरे का नहीं, खासुल खास इसका अपना फैसला था। खैर, इतना ना माकूल काम भी नहीं, बस पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये भी कोई मसला नहीं, मैं अच्छी खासी ज़हीन हूँ, ज़हीन भी और ख़ूबसूरत भी। घुटनों पर थोड़ी टिका कर लॉन में खिले फूलों को देखने लगी, फिर बेजारी से सीधी हुई। एक तो आंटी भी आज फारिग नहीं हो रही, थोड़ी देर को सो जाएं तो मैं भी आराम कर लूँ। गोया पक्का इरादा था कि पढ़ना बिल्कुल नहीं। ध्यान किचन की तरफ था।
आंटी सायरा किचन से निकली और स्टोर में दोबारा घुस गई। स्टोर में न जाने कौन से पहाड़ खोदने हैं। थक हार कर इसे किताब की तरफ मुतवज्जा होना ही पड़ा। ज़रा सी देर में वो फिर से लॉन में चकराती पूरी महवियत के साथ पाकिस्तान के माशी निज़ाम को समझने की कोशिश कर रही थी। जब एन गेट के पास पहुंची तो किसी ने गेट धड़धड़ाया। इसके हाथ से किताब छूट गई। नाजुक सा दिल लरस कर रह गया। साथ ही गेट दूसरी बार धड़धड़ाया गया। उफ! किताब हाथ में लेते हुए गेट फाड़ नज़रों से गेट को देखा। आने वाला भी खासा बेसब्रा था। वो तन फनगरती गेट के नज़दीक आई। क्या मुसीबत है आपको? लगता है कभी दस्तक देने के आदाब नहीं सीखे। ये गेट के साथ एक अदद बेल भी है और ये बजाने के लिए होती है, और असूलन 3 बार दस्तक के जवाब में अगर कोई नहीं आ रहा तो आपको वापस चले जाना चाहिए। वापस? अमेरिका? हैं? वो ठिठकी, फिर ढिठाई से गोया हुई। बिल्कुल, क्योंकि यही दस्तक देने के आदाब हैं। कुछ तजस्सुस में छोटे गेट की खिड़की खोली। ये किस लहजे में बात कर रही हैं? जो चेहरा सामने आया, इसने शादाब बीबी के चेहरे का रंग और हाथों के तोते उड़ा दिए। दूसरे पल इसने खटाक से खिड़की बंद कर दी, अंदर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर दस्तक दोबारा हुई। और अगर आंटी बाहर आ गई तो? किससे मिलना है? आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। ये आंटी नजमा का घर है। आवाज़ भारी और बारोब थी। शादाब के हाथ पांव ठंडे हो गए। जी हाँ? जी नहीं। जी हाँ या जी नहीं? या अल्लाह मियाँ जी, आज बचा लें। इसके बाद मेरी पक्की पक्की तौबा, मैं कभी गाड़ी लेकर नहीं निकलूँगी। मुझे क्या पता था ये शिकायत लगाने घर तक चला आएगा। हालांकि इतना नुकसान नहीं हुआ था और मैंने कितनी शराफत से इसका नुकसान पूरा कर दिया था, मगर ये बंदा शरीफ नहीं निकला, बल्कि इंतहाई खबीस। मोहतरमा, क्या बुड़बुड़ा रही हैं? आवाज़ में उकताहट नुमाया थी। क्या ये नजमा आंटी का घर नहीं है? जी नहीं। इसने झट से इनकार किया। दूसरी तरफ एक पल को खामोशी छा गई, फिर एक कार्ड दर्ज में से अंदर आया। क्या एड्रेस ये नहीं है? उफ! जुनैद भाई का कार्ड। अल्लाह, वो इसे कहाँ मिल गए? ये आप बार बार क्यों सो जाती हैं? एक तो आप बेसब्रे बहुत हैं। यही एड्रेस है। जुनैद का कार्ड इसके हाथ में था। इनकार शामत बुलाने के मुतरादिफ होता। तो ये आंटी नजमा का घर हुआ ना? नहीं, इनका घर तो नहीं है। अगर एड्रेस यही है तो आंटी नजमा यहाँ क्यों नहीं रहती? मैंने कब कहा वो यहाँ नहीं रहती? वो गड़बड़ा गई। जहन इसे भगाने के तरीके सोच रहा था। गोया यहाँ रहती हैं। वो गड़बड़ा गई। जहन इसे भगाने के तरीके सोच रहा था। गोया यहीं रहती हैं। जी, तो इनका ही घर हुआ। खैर, घर तो इनका नहीं है। क्या आप पागल हैं? अंदर जाकर बताएं कि ज़रियाब मुर्तज़ा हमदानी आया है। मैं ख्वामखा? अरे ज़रियाब तुम? जुनैद की आवाज़ उभरी। मारे गए। शाबी भाग। वो बगटट वहाँ से भागी, मगर घबराहट में पहली ही रो में रखे बड़े से गमले के साथ उलझ कर गिर पड़ी। हाय! वहीं घुटना पकड़ कर ढेर हो गई। जुनैद के पास गेट की चाबी तो होती ही थी। गेट खुला और जुनैद ज़रियाब समेत अंदर था। वो भागने का इरादा मुलतवी करके हाय हाय करती घुटनों में चेहरा छुपा गई। जुनैद ने हैरत, गुस्से और खुजालत के मिले जुले तासुरात के साथ इसे देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रुहासी हो कर बोली। चेहरा उठाने की गलती नहीं की। ज़रियाब का दिल चाहा वो जुनैद को अपने इस्तकबाल के बारे में बताए, मगर इसकी हालत देख कर खामोश हो गया। मगर सवालिया नज़रों से जुनैद को देखा। शादाब है, आंटी नजमा की बेटी। इससे दांत पीस कर तारुफ करवाया। तुम अंदर आओ। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। आए बड़े कहीं से। इतना तो हो नहीं सका कि? वो गुस्से में एक झटके से खड़ी हुई, फिर इसी झटके से नीचे बैठ गई। वो सर पर खड़ा सुर्ख आंखों से इसे घूर रहा था। क्या बहुत चोट लगी है? अल्फाज हमदर्दाना सही, मगर लहजे में नरमी का तासुर नहीं था। जी हाँ, जी नहीं। जी हाँ या जी नहीं? जी हाँ, जी नहीं। पता नहीं। वो झुंझला गई। ज़रियाब हल्का सा कहका लगा कर हंसा। अच्छा है। एक गहरी सी नज़र इस पर डाल कर चला गया। क्या अच्छा है? हाय अल्लाह, कहीं धमकी तो नहीं दे गया? हैं? ये आपको क्या हुआ मोहतरमा? अजीम ने अंदर आते हुए हैरत से पूछा। वो कॉलेज से लौटा था।
میرے چوٹ لگ گئی، لہجہ گلو گیر تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، مجھے سخت رونا آ رہا ہے۔ یہ بھی نئی بات نہیں۔ عظیم پلیز فرمائیے، ذرا سا سہارا دو۔ شاداب نے ہاتھ بڑھایا تو وہ اسے سہارا دیتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ تمہیں کیا ہوا شاداب؟ سائرہ اسے لنگڑاتے دیکھ کر لبکی۔ کم از کم آپ تو یہ سوال مت کیا کریں۔ مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ یہاں بیٹھو، میں آیوڈیکس لگا لوں گی۔ اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ عظیم اسے بے حد شرافت سے کم چھوڑ گیا۔ کچھ دن تو سکون سے گزریں گے۔ مگر سکون کہاں رہا تھا؟ یہ اتنا بڑا 6 فٹا خطرے کا نشان جو گھر میں داخل ہو گیا تھا، وہ اپنا گھٹنے کا درد بھول کر ہولتی رہی۔ نہ جانے کس انداز سے بات کرے اور جنید کیا سمجھے۔ تب ہی فضا آ گئی، ہولتی کامتی ادھر ادھر کتابیں گراتی، دھپ سے اس کے بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ کچھ نہ پوچھو کیا ہوا، کچھ نہ پوچھو کی گردان جاری تھی۔ تو میں کب پوچھ رہی ہوں؟ اف اللہ، مر گئی آج تو۔ ہائے میرے پاؤں، روتی، ہائے اوئی کوئی پانی پلائے، کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ اللہ کرے نکل جائے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا پورا جگ اٹھایا اور پورے کا پورا اس پر الٹ دیا۔ اس کی چیخو پکار آہو بکا کے جواب میں نیچے سے سائرہ نے تندو تیز اور دھواں دھار جواب دیا۔ یہ گھر ہے یا مچھلی بازار؟ نہ جانے کس کونے سے جنید کی گرج سنائی دی۔ فضا ساکت ہو کر اسے گھورتی رہی۔ بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل برباد ہو گیا تھا۔ تم اس وقت دادی کی گنجی ککڑی لگ رہی ہو جو دادی پچھلے سال گاؤں سے لائی تھی۔ بے حد آرام سکون سے مطلع کیا گیا۔ اس نے جانے کس طرح یہ بے عزتی برداشت کی تھی۔ بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے میں آج مر گئی تھی۔ کس پر؟ میں مزید چند منٹ تک نہ آتی تو تمہیں اسی پوری گلی میں میرے چیتھڑے ملتے، اکٹھی کرتی تو بھی فضا نہ بنتی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں جھاڑو اٹھاتی، سب گند بلا اکٹھا کر کے گلی کے کونے میں رکھے ڈرم میں ڈال آتی۔ خس کم جہاں پاک۔ تم بکواس ہی کرتی رہنا، یہ مت پوچھنا کہ ہوا کیا۔ میں جانے کس طرح بچ کر گھر تک پہنچی ہوں۔ کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، آج وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کون؟ وہی جو نفیس صاحب کے گیٹ پر کھڑا ہوتا تھا۔ شابی کے ذہن نے کلا بازیاں کھائیں۔ نفیس صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، دماغی طور پر ذرا سا معذور، لمبا چوڑا سفید رنگ، ماتھے پر سیاہ داغ، یہ بڑی بڑی آنکھیں اور دانت۔ اس نے جھرجھری لی۔ یہ حلیہ نفیس صاحب کے بیٹے کا تو نہیں؟ درمیانہ قد، سانولی رنگت، چھوٹی سی آنکھیں۔ نہیں وہ نہیں، کوئی مہمان آ گیا ہوگا۔ مگر تمہیں کہاں مل گیا؟ بتایا تو ہے کہ روز وہیں کھڑا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتا رہتا تھا۔ کالج سے واپسی پر گزرنا مشکل ہو گیا تھا، کب تک برداشت کرتی؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ شابی ہکا بکا رہ گئی، پھر برس پڑی، بے بھاؤ کی سنائی۔ آخر برداشت کیوں کرتی رہی؟ بتایا کیوں نہیں؟ ایسی کی تیسی کر دیتے، اٹھا کر بلاک سے ہی باہر پھینک دیتے، جنید کو پتہ چلتا تو سرما بنا کر رکھ دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا خود ہی کہیں دفان ہو جائے گا، لیکن آج تو میری برداشت جواب دے گئی۔ بس سڑک کے کنارے پتھر اٹھایا اور دے مارا ماتھے پر۔ زبردست۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے تیور بدل گئے۔ خون خوار نظروں نے مجھے گھورا اور شابی کی سانس بند ہونے لگی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا، میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ اف، تپتی سڑک، جو اکیلی لڑکی۔ میرا دل۔ شابی کا ہاتھ سینے پر چلا گیا، سانس بند، آنکھیں پھٹی ہوئی، رنگ بالکل فک۔ میں بھاگتی رہی، وہ بھی بھاگتا رہا۔ کوئی گیٹ بھی نہ کھلا تھا کہ میں اندر گھس جاتی، اور پھر پھنسی پھنسی آواز عجیب و غریب سی تھی۔ پھر میرا دوپٹہ۔ شابی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ عظیم سرخ چہرے کے ساتھ اندر تھا، ہونٹ بیچے ہوئے، آنکھوں سے گویا لہو ٹپک رہا تھا۔ کون تھا وہ؟ سنگین لہجے میں ڈپٹ کر پوچھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کون؟ وہ ہکلا گئی۔ میں پوچھتا ہوں کون تھا وہ؟ کس کی اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے محلے میں ہماری بہن کے ساتھ؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ بتاؤ کون تھا وہ جس نے تمہارا دوپٹہ؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ کتا۔ کون؟ نفیس صاحب کا نیا کتا، ہر روز گیٹ سے تھوتنے نکالے بھونکا کرتا تھا، آج تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا، حالانکہ میں نے تو صرف پتھر۔ مگر تم اسے بالکل مت چھوڑنا، بے شک ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ اس نے میرا نیا کالج کا
دوپٹہ؟ شٹ اپ! بات سمجھ میں آتے ہی وہ حلق کے بل چیخا۔ تو تم؟ وہ ارد گرد نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ڈر کر شابی کے پیچھے جا چھپی۔ اللہ کی قسم، میں تو کتے کی بات کر رہی تھی، تم نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ شابی ہنسنے لگی۔ بھاڑ میں جاؤ! عظیم تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ یہ پنجابی فلم کے ڈائیلاگ اردو میں کیوں بول رہے تھے؟ سائرہ بے حد تفکر سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا۔ کچھ سکون ہوا تو شابی کو اپنا گھٹنے کا درد اور اس سے وابستہ ہستی یاد آ گئی۔ فضا، اس کا لہجہ دہلا دینے والا تھا۔ جب تم اس طرح بولتی ہو تو لگتا ہے یا تو تمہارا ہارٹ فیل ہونے والا ہے یا میرا۔ وہ آیا ہے۔ فضا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلے بتاؤ وہ کون آیا ہے، ورنہ ابھی عظیم آ جائے گا۔ وہی جس کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی ٹکرائی تھی۔ وہ اکیلا ہی نہیں، مرتضیٰ اور ہمدانی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ پرسوں ڈرائیونگ کے شوق میں وہ جنید کی گاڑی لے کر نکلی تھیں۔ وہ کون ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ ارے اتنی ہمت کے منہ اٹھا کر ہمارے گھر پہنچ گئے، اسے تاؤ آ گیا۔ اس دن تو بچت ہو گئی تھی۔ جنید شہر سے باہر تھا، آرام سے گاڑی کی مرمت بھی ہو گئی، مگر یہ لوگ نہ جانے کیا کہہ دیں۔ جنید کے غصے کا تو پتہ ہے نا؟ سائرہ آواز دے رہی تھی۔ مریم کی آواز بھی آ رہی تھی، گویا ابھی آفس سے آئی تھی۔ دیکھو ہم صاف مکر جائیں گے، اس کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہماری گاڑی سے ہوا تھا۔ فضا نے کہا تو بات اس کی سمجھ میں آئی۔ تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں اگر گھٹنے میں زیادہ درد ہے تو؟ فضا شرارت سے مسکرائی۔ جی نہیں، چل رہی ہوں میں۔ مگر سیڑھیوں کے درمیان میں ہی قدموں میں زنجیر پڑ گئی۔ حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ گھٹنے کا درد کچھ شدت اختیار کر گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بڑی شان سے موجود تھا اور نجمہ سے بڑی اپنائیت سے بات چیت جاری تھی۔ کھانا لگ چکا تھا اور سائرہ آنٹی وقفے وقفے سے ایک ایک کو پکار رہی تھیں۔ وہ دونوں دبے قدموں واپس مڑنے لگی، تب ہی ان کی نظر اوپر اٹھی۔ دوسرے پل نجمہ نے بھی انہیں پکار لیا۔ مرے مرے قدموں سے وہ ٹیبل کی طرف چلی آئیں۔ یہ شاداب ہے، میری بیٹی، اور یہ فضا، مریم کی بہن، اور بیٹا یہ تمہاری نائلہ خالہ کے بیٹے زریاب ہیں۔ جی؟ وہ دونوں چیخ اٹھیں۔ میں مل چکا ہوں؟ کوہنی کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس نے گہری سنجیدہ نگاہیں براہ راست شابی پر جمائیں۔ کب؟ نجمہ نے حیرت سے سوال کیا۔ ابھی پرسوں۔ السلام علیکم زریاب بھائی، دونوں ایک زبان ہو کر بولی۔ وعلیکم السلام، اس سے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر سے نجمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل پرسوں میں نائلہ خالہ کیسی ہیں؟ شابی نے فوراً دخل دیا۔ ٹھیک تھی، مختصر جواب اور روئے سخن پھر سے نجمہ کی طرف۔ سپر مارکیٹ میں انہیں ساتھ لے آتے؟ زریاب نے رخ موڑا اور سنجیدہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ وہ گڑبڑا کر خالی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ زریاب نے باقی بات اس طرح پوری کی۔ وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کا ایڈریس بھول گیا تھا، اسی لیے ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ پرسوں سپر مارکیٹ میں اسے جنید کا دوست نعمان ملا۔ اسی نے انہیں جنید کا نیا ایڈریس دیا۔ نعمان ایک دو بار امریکہ گیا تو نجمہ نے اس کے ہاتھ کچھ چیزیں نائلہ خالہ کے لیے بھجوائی تھیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اندر آتی مریم کو دیکھنے لگا جو پانی کا جگ لیے آ رہی تھی۔ شابی نے میز کے نیچے سے فضا کا ہاتھ دبایا۔ ڈر گئے مجھ سے؟ فضا نے سرگوشی کی۔ آپ لوگ یہاں کب شفٹ ہوئے تھے؟ زریاب پوچھ رہا تھا۔ تمہارے انکل کی ڈیتھ کے بعد 5 سال میں نے اسی گھر میں گزارے تھے، مگر اب مشکل لگنے لگا۔ بھائی صاحب اگرچہ شارجہ میں ہے مگر جنید ہے، عظیم ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اکٹھے ہی رہا جائے، نجمہ نے بتایا۔ اور رباب خوش تو ہے اپنے گھر میں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت خوش ہے۔ باتوں کا رخ بدل گیا۔ شابی بھی اطمینان سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ فضا اس کے کان میں پوچھ رہی تھی، وہ باقی دونوں کہاں ہیں؟ کون؟ مرتضیٰ اور ہمدانی؟ شابی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوری کی پوری پلیٹ پر جھک گئی۔ 26 اگست 2002 گاؤں کی خشک سامیں بہت سنسان اور اداس ہوتی ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے گاؤں کی گلیوں پر چھایا یہ خاموش غبار مجھے کھینچ رہا ہے، اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ زبیر جب یہاں ہوتے تھے تو مجھے یہ اداسی، یہ خاموشی بہت اچھی لگتی، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو بہت ویران۔ میرا دل چاہتا ہے اس شام کو بہت قریب سے دیکھوں، بہت پاس سے چھو کر محسوس کروں۔ نہ جانے کس لمحے میں نے زبیر سے یہ کہہ دیا تھا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے گئے۔ اب دیکھو، میں نے دیکھا،
چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اس پار کچے کچے مکان، آموں اور سنترے کے باغوں کے سلسلے دور تک پھیلے، کھیتوں کے پار غروب ہوتا سورج، جس کے زرد نارنجی روشنی کا غبار سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی اور زبیر مجھ کو یہاں نہیں وہاں، جہاں اس کے اور میرے بیچ کوئی نہ ہو، نہ درخت، نہ کھیت، نہ مکان، نہ دیواریں۔ شاید میں ان کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر بول اٹھی تھی۔ وہ ذرا سا جھکے اور ان کی گرم سانسیں میرے گال سے ٹکرانے لگیں۔ سورج طلوع ہو یا غروب ہوتا ہو، ایک سا جلاتا ہے۔ زیادہ قریب جانے کی خواہش مت کرو، پگھلا کر رکھ دے گا۔ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ میرا چہرہ دہکنے لگا، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ان کی گرفت میرے کاندھے پر مضبوط ہوئی۔ چلو وہاں چلتے ہیں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کھیت، نہ باغ، نہ دیواریں، نہ میرا رقیب، یہ غروب ہوتا سورج۔ اس سے آگے ڈائری کا صفحہ ادھورا اور خالی تھا۔ یوں لگتا تھا وہ کسی خاص لمحے کی زد میں آ کر انہی اوراق کو اوڑھ کر سو گئی۔ چند دنوں میں انہیں اطمینان ہو گیا۔ زریاب ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو پھر شام ڈھلے گھر لوٹتا۔ وہ گھر کا نقشہ بنوا رہا تھا۔ خالہ خالو کا ارادہ اب مستقل پاکستان شفٹ ہونے کا تھا، اس لیے زریاب پہلے ہی آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آنٹی نے انہیں یہاں لڑکی پسند کرنے کو بھیجا ہو؟ فضا نے ناک پر اینک جما کر اشتیاق سے پوچھا۔ آخر لڑکیوں والا گھر ہے۔ لڑکیاں نہ ہوئیں، ڈیکوریشن پیس ہو گئیں۔ جو پسند آیا اٹھا کر اپنے گھر سجا لے گا۔ مجھے تو اس دور سے دور ہی رکھو، مریم نے انگور کھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ اس نے BSc کے بعد کمپیوٹر سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ نہیں کرنا تو خیر، مجھے سائیکالوجی میں PhD ہے، اس لیے شادی کا دور دور تک ارادہ نہیں۔ باقی تو بس یہ شابی بجتی ہے۔ اس نے شابی کو دیکھا مگر وہ پوری طرح فلم میں منہمک تھی۔ کیبل کا تار جنید کے کمرے میں تھا اور کبھی کبھار اچھی طرح صاف ستھری مووی آ رہی ہوتی تو وہ خود ہی انہیں بلا لیتا اور خود اپنے کسی کام سے نکل جاتا۔ مگر بقول شابی اب اس عمر میں کم از کم یہ فیصلہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے کہ کون سی فلم اچھی ہے اور کون سی بری، کون سی مووی دیکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے۔ اس لیے جب بھی فضا کالج اور کمپیوٹر سینٹر سے واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد فارغ ہوتی اور اماں کلولہ فرماتی تھیں، شابی تو خیر گھر میں رہتی کہ پرائیویٹ MA کر رہی تھی، تو تینوں جنید کے کمرے میں گھس جاتی، اطمینان سے فلم دیکھی جاتی۔ ادھر گیٹ پر بہل سنائی دی، ادھر تینوں اپنے کمرے میں، اس کوشش میں کبھی فلم کا پہلا حصہ دیکھا جاتا تو کبھی آخری، مگر فلم کبھی نہ کبھی تو پوری ہو ہی جاتی۔ تایا ابو شارجہ میں ملازمت کرتے تھے، سال دو سال بعد ہی چکر لگاتے۔ جنید ان کا بڑا بیٹا تھا، حال ہی میں اس کی جاب ہوئی تھی۔ اب تو تایا بھی سوچنے لگے تھے کہ مستقل واپس آ جائیں۔ جنید کے بعد مریم اور فضا تھی، پھر عظیم سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر کسی گنتی میں نہ آتا تھا، جبکہ جنید کو ہمیشہ بڑے بیٹے کی بنا پر خاصی توجہ اور اہمیت ملی، سو اس کے مزاج میں تحکمانہ اور بڑا پن کچھ زیادہ تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی، کمرے میں ہبڑ دبڑ مچ گئی۔ فضا سب سے پہلے کمرے سے بھاگی تھی۔ شابی نے اپنے جوتے اٹھائے، مریم نے سب کچھ آف کیا اور بھاگتی ہوئی لان میں آ بیٹھی، مگر آنے والا عظیم تھا، کالج سے آیا تھا۔ مریم اسے کھانا دینے اٹھ گئی، واپس آئی تو انگوروں سے بھری ٹوکری ساتھ تھی۔ عیش کرو، آئس کریم بھی ہے، ذرا ٹھہر کر کھائیں گے۔ آج تمہیں پے ملی ہوگی۔ بالکل۔ دانہ دانہ انگور ٹونکتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، تب ہی ہارن کی آواز پر چوکیدار نے گیٹ کھولا اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر تینوں متحیر رہ گئیں۔ سفید پینٹ، انگوری شرٹ اور گلے میں اسکارف، اپنے گھنگریالے بالوں کو اونچی سی پونی میں قید کیے وہ بڑی سی گاڑی سے نکلی۔ ہائے، کندھے پر بیگ اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لے کر گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ وہیں سے پکاری تھی۔ یہ رومیہ بی بی کو آج ہمارے گھر کی یاد کیسے آ گئی؟ رومیہ نجمہ کی کزن کی بیٹی تھی، بلکہ اکلوتی لاڈلی اور نک چڑی بیٹی، دولت کی فراوانی تھی، سو ناز و نام میں پلی۔ نخرہ بلا کا تھا، خاندان کی لڑکیوں میں اس کے متعلق کبھی بھی اچھی رائے نہیں پائی گئی۔ کچھ اس کی بے تحاشا دولت اور خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں تو کچھ اس کی آزاد روی سے خائف تھیں۔ کچھ مریم، فضا اور شابی جیسی تھی جنہیں اس کا نخرہ اور غرور برا لگتا۔ البتہ خاندان کے لڑکوں سے اس کی ہائے ہلو ضرور ہو جاتی اور کبھی نہ کبھی کسی کو دوستی کا شرف بھی بخش دیا جاتا تھا۔ مگر اس کی یہاں موجودگی ہیں، میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتے جاؤں۔ مقام حیرت، مریم بڑبڑائی، پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھ تو گئی، مگر فوراً ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملانے لگے۔
تم لوگ اتنے گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ گرمی تو نہیں، اچھی بھلی ہوا چل رہی ہے، شابی نے آرام سے کہا اور انگور کھانے لگی۔ اسے بھی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا۔ مریم اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے آئی۔ شاید اے سی سے نکل کر زیادہ فیل ہو رہا ہے، ڈرائنگ روم میں چلیں؟ نہیں، میں بس کچھ وقت ہی ٹہروں گی۔ وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لینے لگی۔ رومیا آپی، آپ نے گاڑی بدل لی؟ فضا نے اس کی شاندار گاڑی کو للچاتی نظروں سے دیکھا۔ اب تو پرانی ہو گئی ہے، پاپا نے میڈیکل میں ایڈمیشن کی خوشی میں لے کر دی تھی۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ آنٹی لوگ کہاں ہیں؟ آنٹی لوگ اس وقت کیلولا فرماتی ہیں، شابی نے جواب دیا۔ کیا کرتی ہیں؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ آرام کرتی ہیں اس وقت۔ آئی سی، ذریعہ کب تک واپس آ جاتے ہیں؟ لہجہ سرسری سا تھا۔ وہ تینوں چونکیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائیں۔ تو یہ وجہ تھی رومیا کی موجودگی کی؟ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دیر سے آئیں، جواب مریم نے دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ذریعہ بھائی آئے ہوئے ہیں؟ فضا سے رہا نہ کیا۔ پرسوں آئے تھے نا ہماری طرف، اس نے بتایا۔ تم لوگوں کے ساتھ گپ شپ رہتی ہوگی ذریعہ کی؟ ارے نہیں، ہاں تم لوگوں کا ماحول بھی تو خاصا دقیانوسی ہے۔ وہ گلاس رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سبھی کو اس کی یہ بات بری لگی۔ شابی کوئی کرارا سا جواب دینا چاہ رہی تھی مگر مریم متانت سے بول اٹھی۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ایک حد میں رہنے کے قائل ہیں۔ وہی نا، میں چلتی ہوں، ذریعہ آئے تو اسے میرے بارے میں بتا دینا۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے جانے کے بعد شابی نے پوچھا۔ جو بھی ہے مگر اس کی گاڑی بہت شاندار تھی، اور وہ بھی ذاتی۔ فضا نے اس کی لمبی گاڑی کو تب تک دیکھا تھا جب تک گیٹ سے غائب نہ ہو گئی تھی۔ ہم نے تو جیسے کبھی گاڑی دیکھی ہی نہیں۔ شابی کو برا لگا۔ گاڑی جنید بھائی کی ہے، اس سے چوری چھپے ڈرائیو کر لینے سے اپنی نہیں ہو جائے گی؟ تم فکر نہیں کرو، کبھی میرے پاس اپنی گاڑی بھی ہوگی۔ یہ تو اسی صورت ہو سکتا ہے کہ تم جنید بھائی سے شادی کر لو، فضا نے مشورہ دیا۔ وہ تمہیں فوراً گاڑی لے دیں گے۔ وہ مجھے چلتی گاڑی سے نیچے دے دیں گے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر تمہارے بھائی کے ماتھے کے بل گنتی رہوں۔ بچوں، اگر جنید بھائی نے اشارہ بھی کر دیا تو سب کے ووٹ ان کی طرف ہی ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ فکر نہیں کرو، ان کی نظر میں خاصی بیوقوف لڑکی ہوں۔ ظاہر ہے وہ بیوقوف سی لڑکی سے شادی تو ہرگز نہیں کریں گے۔ اس نے اطمینان سے ہاتھ جوڑے۔ یہ واحد معاملہ تھا جس میں وہ خود کو بیوقوف بلکہ احمد تک ثابت کرنے پر آمادہ ہو جاتی۔ اور اگر امی نے انہیں ایموشنل بلیک میل کیا تو میں سچ مچ کسی چلتی گاڑی کے نیچے آ جاؤں گی، مگر تمہارے بھائی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اف اوہ، کتنا نخرا ہے محترمہ میں۔ جنید بھائی کوئی تم سے شادی کو مرے نہیں جا رہے، بہت لڑکیاں ہیں ہمارے بھائی کے لیے، تو بیاہ دو انہیں سے۔ میرے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ شابی نے مکھی اٹھائی۔ وہ تو مجھے ہی تم جیسی بھینی ناک اور پچ کے شلجم جیسی لڑکی کو بھابھی بنانے کا شوق چڑھ آیا ہے۔ کیا؟ اور تم کیا ہو؟ مریم نے سر پکڑ لیا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ دونوں کی بحث یہی رخ اختیار کرے گی۔ رات کو کھانے پر اچانک شابی کو یاد آیا، ذریعہ بھائی آج رومیہ آئی تھی۔ تو پھر؟ اپنے پلیٹ میں چاول نکالتے ذریعہ نے رک کر قدرے حیرت سے پوچھا، بلکہ سب ہی حیرت سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ اطلاع صرف اسی کو کیوں دی گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ آج آپ سے ملنے آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد چلی گئیں۔ سب کے ایک دم متوجہ ہونے پر وہ گڑبڑا گئی۔ تم احسن بھائی کی طرف گئے تھے بیٹا؟ سائرہ نے پوچھا۔ جی، پرسوں گیا تھا۔ بہت اچھا کیا۔ سائرہ اور نجمہ کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں، جبکہ وہ اس اطلاع کو بغیر کوئی اہمیت دیے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 15 ستمبر 2002۔ زبیر، چلے جاتے ہیں تو میرے پاس سوائے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لینے کے اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اور کاموں کی یہاں کمی نہیں۔ کپاس کی چنائی کا موسم ہے، چھت کپاس کی چھڑیوں سے بھر گئی ہے اور صحن کپاس کے سوکھے ٹینڈوں سے، جن سے کپاس کی بچی کچی بھٹیاں چننے کے لیے مزارین اور کمین عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کپاس چن چن کر ڈھیریاں بناتی جاتی ہیں اور شام ڈھلے اجرت لے کر چلی جاتی ہیں۔ ان میں ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی، جوان، ادھیڑ عمر اور کم سن بچیاں، وہ عورتیں بھی جن کے سینے سے چمٹے بچے اپنے حصے کا رزق وصولتے رہتے ہیں اور وہ چپڑ چپڑ باتیں کرتی جاتی ہیں۔ رضیہ کا بچہ تو بہت پیارا ہے، گلابی گلابی گپلو سا۔ میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ بھی ایسا ہی ہو، خواہ بیٹی ہو یا بیٹا۔
حالانکہ میری کتنی خواہش ہے کہ وہ بیٹی ہو۔ بیٹیاں ماؤں کا دکھ بانٹ لیتی ہیں نا۔ حالانکہ سب چاہتے ہیں کہ پہلی اولاد بیٹا ہو۔ خیر زبیر مجھ سے اس بارے میں بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو بھی ہو بس تمہارے جیسا ہو۔ اس سے آگے قلم ذرا دیر کو رک سا گیا، نہ جانے وہ کس خیال میں کھوئی تھی۔ میں یہاں ڈائری روزانہ نہیں لکھ پاتی ہوں، کبھی کبھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، میں تھک کر بستر پر لیٹتی ہوں تب بھی نیند نہیں آتی، پھر گھر والے یاد آتے ہیں تو نیند بالکل ہی اٹھ جاتی ہے، پھر نہ جانے کب آنکھ لگتی ہے۔ حالانکہ مجھے صبح پہلی اذان کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، مدھانی ڈالنی ہوتی ہے۔ ست شکر ممی نے جہیز میں بجلی کی مدھانی دے دی تھی۔ آٹا گھونتی ہوں تب تک دودھ کی بالٹیاں آ جاتی ہیں، اسے ابلنے اور کاڑھنے کے لیے رکھتی ہوں، پھر توے پر روٹیاں پکاتی ہوں۔ شروع میں سب گڑبڑ ہو جاتا تھا، کبھی توے میں بالن لگانا بھول جاتی ہوں تو کبھی روٹیاں پلٹنا۔ اتنے بڑے توے پر بس ایک ہی روٹی ڈالا کرتی تھی، لیکن اب یکے بعد دیگرے 4 روٹیاں ڈال بھی لیتی ہوں اور سینک بھی لیتی ہوں، اور یوں 20-25 روٹیاں آسانی سے بنا لیتی ہوں۔ شروع میں تو رونا ہی آ جاتا تھا، کمر الگ اکڑ جاتی۔ گھر میں افراد تو ہم 2 ہی ہیں، مگر زمینوں پر 6 نوکر ہیں، کھانا تینوں وقت گھر سے جاتا ہے۔ بہت سوچتی تھی پھپھو ہاتھ بٹا دیں تو کام کتنا آسان ہو جائے۔ ایک بار ڈرتے ڈرتے کہا بھی، پھپھو نے گھور کر دیکھا، ساری عمر یہ کام اکیلے ہی کیے ہیں ہم نے، چلیں چھٹی ہوئی۔ آخر روتے دھوتے ہاتھ جلاتے یہ کام بھی سیکھ ہی لیا۔ پھر صفائی ستھرائی اور واشنگ مشین کے مرحلے سے فارغ ہو تو پھر سے دوپہر کے کھانے کا وقت، چلتا سورج، تپتی آنکھ اور میں، مفت کی نوکرانی مل گئی تائی کو۔ رفت ہنسی، وہ بھی بے زبان قسم کی۔ کبھی تائی نے صحن میں جھاڑو تک نہ دی، کمی عورتیں آتی تھیں، کسی نے جھاڑو سنبھال لی، کوئی آٹا گوندنے لگی، آنن فانن سب کام ہو جاتے۔ تائی تو چودھرائن تھیں، اب بھی ہیں، اور آپ؟ وہ ہنستی چلی جاتی ہے اور میں لب بھینچ کر رہ جاتی ہوں۔ ممی کہتی تھیں تمہیں وہاں بہت مختلف ماحول ملے گا، لیکن اس ماحول کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت مشکل مگر بے حد اہم ہوتے ہیں، یہ عرصہ حوصلے سے گزار دو گی تو باقی وقت تمہارا ہوگا، اور میں شاید اپنا حوصلہ آزما رہی ہوں۔ اکثر سوچتی ہوں زبیر سے اس سلسلے میں بات کروں، پھر سوچتی ہوں بہت غیر اہم سی باتیں ہیں، گھر کے کام تو ختم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن آج ایک بہت ہی عجیب سی بات ہو گئی۔ کل سارا کام سمیٹ کر میں برآمدے میں آ بیٹھی، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، عورتیں 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی کرتی تھیں، بس اماں نذیرہ رہ جاتیں، اپنے رشا زدہ ہاتھوں سے پھٹیاں چنتی رہتیں، اور یوں ہی دوپہر ڈھل جاتی۔ میں اس کچہرے کی لاتعداد جھریوں میں برسوں کا سفر کرتی تھی۔ جب پھپھو باہر جا رہی تھیں اور وہ جاتے ہوئے کبھی نہیں بتاتی تھی کہ کہاں جا رہی ہیں، مگر اس دن پلٹ آئیں، میں ذرا فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ جی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ نذیرہ روٹی مانگے گی، مت دینا، عادت پڑ گئی ہے ان کمیوں کو یہیں سے کھانے کی، پھپھو کہہ کر چلی گئیں۔ اب میری جرأت نہیں تھی کہ اماں نذیرہ کو روٹی دے دیتی، مگر انکار کیسے کرتی؟ میں بیٹھی جلتی کرتی رہی، تبھی اماں نذیرہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئیں، میں بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کمرے میں چلے جاؤں، انکار کی اذیت سے تو بچ جاؤں گی، مگر اس نے پکار لیا، اور وہ وہی سوال کر رہی تھی، روٹی ہوگی؟ میں ششو پیچ میں کھڑی تھی، میرے عقب میں باورچی خانہ تھا جس میں سے تازہ روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک آ رہی تھی۔ اماں روٹیاں تو ختم ہو گئیں، کہو تو بنا دوں؟ میں نے بادقت کہا۔ نہ دیے، اب کہاں چولہا گرم کرو گی؟ وہ جھکی جھکی کمر کے ساتھ چلی گئیں۔ میں ندامت میں گھری رہی، اپنی بزدلی پر غصہ آیا، ایک روٹی لپیٹ کر دے دیتی کہ اماں گھر جا کر کھا لو، مگر پھر پھپھو کا کیا ہوتا؟ انہیں پتہ چلتا تو صاف کہہ دیتی، تمہارے باپ کا مال ہے جو یوں لٹا رہی ہو۔ مگر مجھے سارا دن بے چینی سی لگی رہی، لیکن اگلے دن میرے وجود نے ہلنے سے انکار کر دیا جب پھپھو نے تازہ پراٹھا بنایا اور چائے کا پیالہ بھر کر اماں نذیرہ کو دیا۔ اماں نذیرہ ایک تواتر سے انہیں دعائیں دیتی رہی تھیں۔ شاداب کے پیپر کیا شروع ہوئے، گویا بھونچال آ گیا، کھانا پینا سب بھول گیا۔ بہت سا پڑھنے والا باقی تھا، سو اب ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، نہیں یاد ہوتا تو سائرہ کی گود میں سر رکھ کر رو پڑتی، وہ دودھ میں بادام گھول گھول کر پلاتی۔ زریاب کو کوفت ہونے لگی، اس کا غیر سنجیدہ لاابالی انداز، بات بے بات رو دینا چڑ ہونے لگی تھی۔ لڑکیوں کو ذمہ دار، سنجیدہ اور بولڈ ہونا چاہیے۔ شابی کو بسوتے دیکھ کر اس نے سوچا، آج اس کا پیپر تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی وہ کتاب سمیت موجود تھی، رمیہ کی طرح۔ اسے اچانک خیال آیا تو وہ چونک سا گیا،
ہاں، رمیہ کی طرح خوبصورت، بولڈ اور شوق۔ آنٹی، بہت بہت دعا کیجیے گا، شابی کہہ رہی تھی۔ نجمہ اسکول کے پرنسپل تھیں، اسے ڈھیروں ہدایات دے کر اسکول چلی گئیں۔ مریم نے اس کے کپڑے استری کیے، فضا نے رول نمبر سلپ، پین اور دیگر چیزیں پوری کر کے دیں۔ زریاب بیٹا، شابی کو چھوڑ آؤ، سائرہ نے کہا۔ میں؟ وہ کچھ متذبذب ہوا۔ ہاں، جنید تو صبح ہی نکل گیا، واپسی پر وہ لے لے گا۔ ویسے میں خود بھی جا سکتی ہوں، ڈرائیونگ آتی ہے مجھے، اسے متذبذب دیکھ کر شابی نے جتایا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ زریاب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوفو، میری سلپ! یہ رہی، فضا جھنجھلا کر بولی۔ زریاب نے چابیاں اٹھائیں۔ ذرا جلدی نکلو۔ ایک تو یہ بھی جنید بھائی کی دوسری شکل ہے۔ سب چیزیں سنبھالتی ہوئی وہ پیچھے بھاگی۔ ہائی کی آواز پر زریاب پلٹے بنا بتا سکتا تھا کہ کہیں ٹھوکر لگی ہے۔ ایک طویل سانس لے کر پلٹا۔ سفید چوڑی دار پاجامہ، اورنج شرٹ، دوپٹہ جس پر سفید پھول کڑے تھے، نازک سفید سی چپل، شاداب چہرے پر گھبراہٹ کے رنگ، اور سب کچھ سمیٹتی گاڑی میں آ سمائی۔ جب تک گاڑی روڈ پر آئی وہ کندھوں تک چند نوٹس پھیلائے منہمک تھی۔ ہلکی سی بڑبڑاہٹ گاڑی کی خاموش فضا میں ننھے شگاف ڈالنے لگی۔ ماہر معاشیات، باولے، آزمائش کی معقولیت، ریلائبلٹی۔ پاکستان میں؟ زریاب کے اعصاب پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ وہی کوفت اور بیزاری جو پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ 1974 میں وہ ہر صفحے پر سرسری سی نگاہ دوڑا رہی تھی، تب ہی زریاب نے اس کے ہاتھ سے نوٹس کھینچے اور رقم میں اچھال دیے۔ شابی نے بکھلا کر اسے دیکھا۔ پیپر سے چند منٹ پہلے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کچھ تم پڑھ رہی ہو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس کا لہجہ مدھم اور سنجیدہ تھا۔ ہاں، مگر مجھے 2 سوال دیکھنے ہیں۔ زریاب نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ دل ہی دل میں اسے کوستی سیدھی ہو بیٹھی۔ گاڑی کالج کے دروازے کے سامنے رکی تو وہ اترتے اترتے رک گئی۔ اب تو لے لوں؟ زریاب باہر نکلا، پیچھے دروازہ کھول کر بکھرے نوٹ سمیٹ کر اس کے ہاتھ میں دیے۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، وہ بڑا دوپٹہ سنبھالتی دوسرے ہاتھ سے نوٹس پکڑ کر بھاگی، پھر رک گئی۔ موسم خراب ہو رہا ہے، جنید بھائی سے کہیے گا واپسی پر ضرور پک کر لیں۔ زریاب نے ہلکے سے اثبات میں سر ہلایا۔ گیٹ پر ہی فوزیہ مل گئی۔ پیپر کی تیاری؟ پہلے یہ بتاؤ آئی کس کے ساتھ ہو؟ فوزیہ کے لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ کزن ہے میرے، اسے پیپر کی پڑی تھی، افراتفری میں جواب دیا۔ کیا شاندار بندہ ہے! فوزیہ کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ اس نے پہلے فوزیہ کو اور پھر پلٹ کر زریاب کو دیکھا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ ارد گرد کی ہر چیز غائب ہو گئی، بس سر پر جھکا سیاہ بادلوں سے ڈھکا آسمان تھا، پلندوں پالا جھومتے درخت، اور اس تمام منظر پر چھاتا زریاب مرتضی ہمدانی۔ سیاہ پینٹ اور سیاہ ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کا دراز قد کچھ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ شابی کے یوں دیکھنے پر وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ سر کے ہلکے سے اشارے سے اس سے مسئلہ پوچھا۔ شابی نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور پلٹ کر بے حد تحیر سے فوزیہ سے کہنے لگی۔ کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے کزن اتنے ہینڈسم ہیں۔ تمہاری نزدیک کی نظر خاصی کمزور واقع ہوئی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے اندر چلی گئیں۔ واپسی پر بھی زریاب کو ہی آنا پڑا، جنید مصروف تھا، شابی کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ زریاب کو لگا اگر اس نے پیپر کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ رو دے گی، اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، رزلٹ اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ سارا راستہ بے حد خاموشی سے کٹا۔ گاڑی رکتے ہی وہ اندر بھاگی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھے کمرے میں۔ اسے کیا ہوا؟ سائرہ نے زریاب سے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ عظیم سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یقیناً پیپر اچھا نہیں ہوا، وہ بڑبڑائیں۔ وہ کارپٹ پر بیٹھی، بیڈ پر دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ عظیم بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ تسلی دینے کو مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آہستگی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا، تقریباً ہر سال یہی ہوتا ہے۔ اب تو سب کو عادت ہو گئی ہے، تمہیں بھی ہو جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سپلی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، دوبارہ دے دینا، آخر BA میں بھی تو۔ یہ سب اس پنجابی فلم کے ولن کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سر اٹھا کر پھٹ پڑی۔ کل تم لوگوں نے پنجابی فلم دیکھی تھی؟ عظیم نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، تمہارے اس زریاب بھائی کی بات کر رہی ہوں میں۔ ہیں، ان کا کیا قصور؟ اور کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہالی ووڈ کا ہیرو قرار دو تو بندہ تسلیم بھی کرے، پنجابی فلم اور وہ بھی ولن۔
تمہیں پتہ ہے عظیم، وہی سوال آ گیا، اگر وہ مجھے پڑھ لینے دیتے تو؟ باقی 4 سوالوں کا کیا ہوا؟ 3 تو میں نے لکھ دیے، اور چوتھا؟ اس نے فائل سے پیپر کھینچا۔ یہ سوال مجھے آتا تھا مگر یہ وہاں نہیں تھا، اور اب یہ پیپر میں ہے، جبکہ یہ کمرہ امتحان میں مجھے نظر ہی نہیں آیا، حالانکہ یہ مجھے آتا تھا۔ وہی پیپر کو پورا نہ پڑھنے کی بیماری۔ عظیم اسے دیکھتا رہا، وہ پھر سے رو رہی تھی اور بار بار سوال پڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ پھیلے، اس نے ضبط کی کوشش کی مگر دوسرے پل منہ پر ہاتھ رکھتا پیچھے کو الٹ گیا۔ اس کے قہقہوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ 17 ستمبر 2002۔ آج زبیر نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی اور میں ہکا بکا انہیں دیکھتی رہی۔ آج وہ لون کے سوٹ پیس لے کر آئے تھے، 2 میرے اور 2 پھپھوں کے لیے، بہت خوبصورت کلر اور بہت خوبصورت ڈیزائن۔ زبیر کی چوائس واقعی بہت اعلیٰ تھی۔ مجھے پتا تھا آج زبیر کو آنا ہے، اس لیے میں نے سارا کام پہلے ہی سمیٹ لیا، کچھ اچھی ڈشز بنا کر فریز کر دی۔ پھپھوں کے سر میں شاید درد تھا، وہ سارا دن کمرے میں بند رہیں۔ میں نے 1-2 بار پوچھا کہ کھانا لا دوں یا کچھ اور بنا دوں، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، منہ سے کچھ نہیں بولیں۔ کبھی کبھی ان کا رویہ واقعی عجیب سا ہو جاتا ہے، وہ اتنی اجنبی بن جاتی ہیں کہ شاید بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ شام ڈھلنے لگی تو میں نے ایک بار پھر سرخ فرش پر گیلا کپڑا پھیر دیا، فرش مزید سرخ ہو گیا، ستون سے لپٹی بیلیں بھی دھو ڈالیں۔ سرخ فرش کے پس منظر کے ساتھ ان کا سبز رنگ کچھ اور نکھر آیا۔ یہ بیل میری فرمائش پر زبیر نے لگائی تھی، بلکہ جب شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ زبیر مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے اور مجھے یہیں گاؤں میں پھپھوں کے پاس رہنا ہوگا، تو میں فطری طور پر پریشان اور ہراساں ہو گئی۔ گاؤں کا ماحول اور پھپھوں کا مزاج، مگر میں زبیر کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ وہ پھپھوں کے اکلوتے بیٹے تھے، پھپھو ان کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو جاتی ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کی تنہائی بانٹوں اور ان کا خیال رکھوں، اور اب تک میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ سارے کام کس طرح کروں۔ وہ تو گھر میں ہوتی ہی نہیں، اور جب ہوتی ہیں تو اپنے کمرے میں بند۔ کبھی دل کڑا کے پاس جا بیٹھوں تو یوں لگتا ہے کہ میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے برفیلے ہوتے ہیں کہ پھر مجھے اٹھنا ہی پڑتا ہے، اور اب میں سوچتی ہوں کہ میرا خیال کون رکھے گا، میری تنہائی کون بانٹے گا۔ بات نہ جانے کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں تو اس دن کا ذکر کر رہی تھی جب زبیر کو آنا تھا، اور وہ بیل، ہاں تب وہ بیل وہاں زبیر نے لگائی تھی کہ میں کئی بار ان سے کہہ چکی تھی کہ گھر میں کچھ پھول پودے تو ہونے ہی چاہیے، جب میں بہت یاد آؤں تو اسے پانی دے دینا اور اس سے میری باتیں کرنا۔ ان کے شریر لہجے پر میں چڑ گئی۔ بھلا یہ بیل ان کی نعم البدن ہو سکتی ہے؟ یہ بیل ان کی نعم البدل نہیں تھی، مگر ان کے جانے کے بعد میں واقعی اس سے باتیں کرنے لگی، زبیر کی باتیں، اور بہت سی ایسی باتیں جو میں زبیر سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند مہینوں میں یہ بیل بہت پھیل گئی، اور اب تو اس پر سفید پھول آنے لگے۔ خیر، اس سے فارغ ہو کر میں نے نہا کر وہ پنک سوٹ پہنا جس پر ریشم کے پھول بنے تھے اور ممی نے مجھے لا کر دیا۔ ہلکی لپسٹک، ہلکی سی ہم رنگ جویلری پہن کر میں تیار ہو گئی۔ بہت دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد مجھے احساس ہوا پھپھو جالی کے دروازے کے عقب سے بار بار جھانک رہی ہیں۔ مجھے شرم سی آ گئی، ایسی بھی کیا بےتابی۔ میں کمرے میں آ کر میگزین کھول کر بیٹھ گئی اور انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب مجھے اونگ آ گئی، شاید سارے دن کی تھکاوٹ کا اثر، اور جب آنکھ کھلی تو باہر زبیر کی آواز آ رہی تھی۔ ارے یہ کب آئے؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی، بال الجھ گئے تھے، جلدی جلدی برش کر کے چہرے پر مسکراہٹ سجاتی باہر آئی۔ زبیر شکنجبین پی رہے تھے، جو کہ میں بنا کر فریج میں پہلے سے رکھ گئی تھی، خالی جگ سامنے پڑا تھا۔ السلام علیکم، میں نے آہستگی مگر خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ زبیر نے نظر بھر کر میری تیاری کو دیکھا مگر چہرہ سنجیدہ تھا۔ کھانا لگاؤں؟ نہا کر کھاؤں گا۔ میں پھپھو کے پاس بیٹھ گئی، چارپائی پر کچھ سوٹ پڑے تھے۔ یہ 2 تمہارے ہیں، 2 امی کے، زبیر نے آہستگی سے کہا۔ بہت خوبصورت ہیں، ہے نا پھپھو؟ میں نے خوش ہو کر تائید چاہی۔ پھپھو نے ہلکی سی ہوں پر اکتفا کیا، تبھی مجھے احساس ہوا ماحول میں کچھ کشیدگی ہے۔ پھپھو کھل کر بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ زبیر سے کوئی بات کرتی بھی تھیں تو اتنی آہستہ کہ اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی میری کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ زبیر کی نگاہیں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں، مگر ان نگاہوں میں میرے لیے نہ کوئی پیغام تھا نہ کوئی وارفتگی۔ میں نے کچھ الجھ کر پھپھو کی طرف دیکھا، وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی تھیں۔ میں بے اختیار کہہ اٹھی، ارے پھپھو، آپ نے کپڑے نہیں بدلے؟ حالانکہ میں نے دوپہر میں ہی کپڑے استری کے باتھ روم میں لٹکا دیے تھے۔ اب بدلوں گی۔
انہوں نے اب پر زور دیا تو زبیر نے ان کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ امی جائیں، پہلے نہا لیں۔ پھپھو نے بے حد پیار سے زبیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نہانے چلی گئی۔ میں دنستہ سوچوں کی طرف متوجہ ہوئی جب زبیر نے وہی بات کی۔ امی کا خیال رکھا کرو نایاب۔ رکھتی تو ہوں، کاموں میں ان کا ہاتھ بٹھایا کرو، پاس بیٹھا کرو، باتیں کیا کرو، زبیر کہہ رہے تھے اور میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے آپ سے کچھ کہا؟ نہیں، لیکن کیا مجھے خود احساس نہیں ہو سکتا؟ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کیسا احساس؟ میں نے پریشان ہو کر سوچا اور وہیں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے لگی۔ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کمی رہ گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ زبیر نے یہ سب کہا؟ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا مگر بہت سیاسی باتیں ضرور گرفت میں آنے لگیں جو اس سے پہلے نظر انداز کر دیتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر دینا ہی اچھا ہے، مگر اب اس لمحے بہت کچھ سمجھ میں آیا۔ ارے میں احمق ہی رہی، اتنا عرصہ یہ بھی نہ سمجھ سکی کہ جب مردوں کے گھر آنے کا وقت ہو تو چہرے پر تھکن اور ملگجے لباس میں خود کو بے حد مصروف ثابت کرنا چاہیے، اور سمجھ بھی کیسے سکتی تھی۔ میں نے تو ممی کو ہمیشہ سنج سنور کر پاپا کا استقبال کرتے دیکھا اور پاپا کا وہ شریر سا انداز، ساری تھکن اتر گئی۔ جس دن زبیر کے آنے کا وقت ہوتا میں صاف ستھرے لباس میں خوشبو میں بسی ان کی منتظر ہوتی اور اتنا غور بھی نہ کیا کہ سارا دن فارغ رہنے کے بعد پھپھو کو عین اس وقت کوئی نہ کوئی کام کیوں سوچ جاتا، مگر زبیر تو دیکھتے تھے وہ جب بھی گھر آتے ماں تھکن زدہ چہرہ لیے مصروف نظر آتیں، کبھی سیڑھیاں دھوتیں، کبھی برتن تو کبھی کوئی نہ کوئی کپڑا صرف میں بھگوئے، اور یقیناً وہ دل ہی دل میں ممنون ہو جاتے ہوں گے کہ ان کی بیوی شہر کی ہے اور ایسے کاموں کی عادی نہیں، اور ماں نے اپنی بہو کا خیال رکھا ہے۔ اگر کبھی دبے لفظوں میں مجھ سے کہا بھی تو میں سمجھی بس یوں ہی تاکید کے لیے کہہ دیتے ہیں، اور اگر اب میں ان سے یہ سب کہوں تو کیا وہ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ اس سے آگے بس کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ شابی کے پیپر ختم ہوئے تو جہاں اس نے سکھ کا سانس لیا وہیں باقی سب گھر والوں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ شابی اس بات پر اڑی پھر رہی تھی کہ باقی سارے پیپرز خلاف توقع اچھے ہو گئے۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت تو تھی ہی، عظیم کو لے کر ٹہلنے کے لیے نکل جاتی۔ واپسی پر ناشتے کی ذمہ داری نجمہ نے اسی کے سپرد کر دی تھی کہ بیٹیوں کے سارے لاڈ اٹھانے کے ساتھ بہت شروع سے ہی انہیں گھریلو کاموں میں بھی لگائے رکھتی تھی۔ ناشتہ کر لیتی، اخبار چاٹتی، موڈ ہوتا تو ملازمہ کے سر پر کھڑی ہو کر صفائی کرواتی، ورنہ چینل بدلتی رہتی۔ ملازمہ کے عیش ہوتے۔ سحر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی تو سبزی بھی یہیں کاٹی جاتی، باتیں بھی ہوتی اور ٹی وی دیکھا جاتا۔ ان کی باتوں میں سادگی اور بے ساختگی ہوتی۔ سائرہ تو مسکراتی رہتی اور دل ہی دل میں سوچتی، کاش جنید مان جاتا تو یہ چہکتی بلبل اسی آنگن کی رونق بڑھاتی، مگر جنید کو وہ بیوقوف لگتی تھی، حالانکہ وہ ذرا لاابالی تھی۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا، کچھ لاڈ پیار کی وجہ سے چند سال گزرتے، ذمہ داری پڑتی تو مزاج میں خود بخود تبدیلی آ جاتی، مگر ان لڑکوں کو کون سمجھائے، دلوں میں چھپے خلوص اور محبت نہیں جانچتے، انہیں تو بس چپڑ چپڑ باتیں کرتی لڑکیاں چاہیے، چاہے آتے ہی گھر والوں کو کونے میں لگا دیں، وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ زریاب کو وہ صبح جاگنگ سے واپسی پر نظر آتی تھی، پسینہ پسینہ چہرہ لیے، عظیم سے کسی بات پر جھگڑتی ہوئی، پھر ٹی وی کے سامنے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سائرہ کو ڈرامے کی پچھلی قسط کا خلاصہ بآواز بلند سناتی۔ دوپہر کو لوٹتا تو وہ رسالہ ہاتھ میں ہوتا، وہیں لاؤنج میں براجمان سیب کھا رہی ہوتی، سائرہ کچن میں ہوتی۔ زریاب کے اوپر بھی خاصا برا امپریشن پڑا تھا، نالائق، کھانے اور ٹی وی کی شوقین، باتیں بنانے میں ماہر۔ اگر اب لنچ پر سائرہ سب کو بتا رہی تھیں کہ یہ دم کے کباب اور سالن شابی نے بنائے ہیں تو زریاب کچھ تنزن ہی مسکرایا تھا۔ اس وقت رمیہ کا فون آیا، وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ سائرہ نے خاصی تشویش سے اسے دیکھا تھا، پھر نجمہ سے بھی ذکر کیا۔ پریشان تو وہ بھی ہوئیں۔ رمیہ اور زریاب میں جتنی تیزی سے دوستی پروان چڑھی تھی، سارے خاندان میں چہ مگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ 22 ستمبر 2002۔ تم کچھ پریشان ہو رباب؟ میں یہ جملہ سن کر ذرا سا رک گئی۔ آج بہت دنوں بعد زبیر کو میرا چہرہ پڑھنے کی فرصت ملی۔ نہیں تو؟ پھر چپ کیوں ہو؟ امی نے کچھ کہا؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیگ میں بھرتی رہی۔ شاید تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ نہ جانے زبیر کو یہ خیال کیوں آیا، میں ٹھٹک سی گئی اور بے اختیار پوچھنے لگی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ تمہارے رویے نے۔ انہوں نے عقب سے آ کر دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھ دیے۔ میرے رویے کو کیا ہوا ہے؟
میں نے پلٹ کر قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ بے اختیار مجھ پر جھک گئے۔ اتنی نازک سی ہو پر دل گویا پتھر کا پایا ہے۔ آپ تو بس یوں ہی، کبھی تو اپنے دل کی بات بتا دیا کرو۔ اب تو آپ جا رہے ہیں؟ وہ بھی میرے لہجے کی اداسیاں محسوس کر گئے۔ اسی لیے اداس ہو؟ میں خاموش ہی رہی تو وہ جھنجھلا گئے۔ ایک تو میں تمہیں سمجھ نہیں پاتا کہ مامی نے تمہاری تربیت کس طرح کی ہے، مجال ہے کہ کبھی کوئی بات کھل کر بتاؤ۔ اداسی تو تمہارے اندر بستی ہے، پریشان ہو تو گم سم ہو جاتی ہو، خوشی کا اندازہ محض تمہاری ایک مدھم مسکان سے ہوتا ہے۔ یار کھل کر کہا کرو، کھل کر ہنسا کرو، سردیوں کی بارش کی طرح بس کن من ہوتی ہے، کبھی تو ساون کا بادل ہو جاؤ، کبھی تو کھل کر سیراب کرو۔ وہ جھنجھلا کر کہتے کہتے شوک ہو گئے۔ میرا مزاج ہی ایسا ہے، میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بدلو اس مزاج کو، اداس ہو تو کہو تم اداس ہو، اس سے کیا ہوگا؟ شاید تمہیں ساتھ ہی لے جاؤں۔ تو پھر مجھے ساتھ ہی لے جائیں۔ وہ جو بہت ہی لائٹ سے موڈ میں تھے میرے سنجیدہ لہجے پر ٹھٹک کر دیکھنے لگے۔ تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے؟ میں نے بڑی مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب انہیں اور کیا کیا بتاتی کہ اس بار ان کا جانا میرے اندر کتنی گہری اداسی بو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے اندر سے میں خالی ہو رہی ہوں۔ اور وہ کہہ رہے تھے، میں جانتا ہوں رباب، امی کی نیچر ذرا اور طرح کی ہے، ان کا رویہ تمہارے ساتھ روایتی ساس والا ہے، لیکن خود کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو، میں ان کی عمر بھر کی کمائی ہوں۔ بیوگی کے بعد جس طرح انہوں نے زمینوں کا انتظام سنبھالا اور جس طرح میری تعلیم اور تربیت کی، مامی نے تمہیں بتایا ہی ہوگا۔ ہاں، ممی نے کچھ بتایا تو تھا، بہت قربانیاں دی ہیں انہوں نے میرے لیے۔ اب وہ مجھ سے اگر کچھ امید کرتی ہیں تو کیا میں ان کی امید توڑ دوں؟ رباب، انہیں ہمارے بچے کی ہم سے زیادہ خوشی ہے، میں نے ان سے دبے لفظوں میں کہا تھا، مگر وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ ان کے خیال میں اب تمہیں لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے، ابھی بہت وقت ہے زبیر۔ ہاں مگر امی، پتہ نہیں زبیر اس مقام پر آ کر اتنے کمزور کیوں ہو جاتے ہیں، میں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ اور زبیر کہتے ہیں جب تمہارا بچہ تمہاری گود میں آئے گا تب تم اس جذبے کو سمجھو گی۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں۔ جانے سے قبل انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہر ہفتے فون کریں گے۔ ایک تو تایا جمیل کے گھر فون سننے جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں نے فون لگوانے کی بات کی تو پھپھو نے تڑپ کر کہا، کم از کم تم اس گھر کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ زبیر نے میرا ہاتھ دبا کر چپ رہنے کو کہا۔ وہ چلے گئے اور میرا کمرہ کتنا ویران اور سونا لگ رہا ہے، بالکل میرے دل کی طرح، اور مجھے ابھی سے ان کے فون کا انتظار رہنے لگا ہے۔ پاگل ہوں نا، ابھی تو راستے میں ہوں گے۔ سائرہ بہت دنوں سے محسوس کر رہی تھیں، نجمہ کچھ چپ چپ سی ہیں، اس وقت بھی مٹر چھیلتے چھیلتے نہ جانے کس سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اتوار کا دن تھا اس لیے لاؤنج آباد تھا، لڑکیاں ٹی وی لگائے اپنی سرگرمیوں میں مگن، باتیں بھی ہو رہی تھیں، رسالے بھی کھنگالے جا رہے تھے۔ سائرہ بھی سبزی وہیں لے آئیں۔ کچھ پریشان لگتی ہو، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، اسکول تو ٹھیک جا رہا ہے؟ ہاں بس یوں ہی، لگتا ہے تھکنے لگی ہوں۔ تھکن کیسی؟ سائرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ بہت بھاگوان ہے وہ عورت جسے اپنے شوہر کی ہاتھوں قبر کی مٹی نصیب ہو۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری۔ نجمہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فطری طور پر سائرہ پریشان ہو گئی۔ نجمہ جیسی مضبوط اعصاب کی عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انہیں دھچکا لگا۔ 2 بچیوں کے ساتھ بیوگی کا یہ طویل عرصہ جس ہمت اور حوصلے سے انہوں نے گزارا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ ارے تم تو یوں ہی گھبرا گئیں سائرہ، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، رباب یاد آ رہی ہے؟ ہاں، دھیان تو سارا اسی طرف لگا رہتا ہے، اس کی حالت جو ایسی ہے، سوچتی ہوں اسے جا کر لے آؤں۔ کل زبیر کا فون آیا تھا، رباب اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی اور وہ اپنی نند کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے پریشان ہو گئی۔ سوچنا نہیں ہے ممی، بس لے آئیے گا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں یہاں آئے ہوئے، لگتا ہے بھول ہی گئی ہیں۔ شاداب کے کانوں میں آواز چلی گئی تھی۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو آئی تھی، سائرہ نے کہا۔ 3 ماہ کم ہوتے ہیں آنٹی، اور صرف 2 دن کے لیے۔
اللہ کرے اسے وہاں اتنی محبت ملے کہ وہ سچ مچ ہمیں بھول جائے۔ سائرہ مسکرائیں۔ خواہ ہی اگر ایسا ہوا تو میں ان سے خوب لڑوں گی۔ فضا اچھل پڑی۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ چند ماہ کے بعد ہم خالہ بن جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ مریم کی انگلیوں میں ننھے منھے وجود کو گدگدی کرنے کی خواہش جاگی۔ وہ تو بچوں کی دیوانی تھی۔ اور ممی نانی بن جائیں گی؟ اتنی ینگ سی نانی کیسی لگے گی؟ شاداب نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فضول مت بولو۔ وہ ذرا سا مسکرائیں۔ ممی اگر پھپھو نے رباب کو نہ آنے دیا تو؟ شابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا کر پاؤں گی؟ زبردستی لے آئیے گا۔ فضا کی سوچ اسی طرح لاابالی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ چاہیں کہ پہلا بچہ وہیں ہو۔ ممی نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ خواہ مخواہ سائرہ نے کہا، پہلا بچہ ہمیشہ ماں کے گھر میں ہوتا ہے، یہی رسم ہے۔ پتہ نہیں وہاں رباب کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ایسا کیوں سوچتی ہو شابی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہاری پھپھو کا گھر ہے۔ اتنی پراؤڈ سی تو ہیں پھپھو۔ شابی نے منہ بنایا۔ تو اور کیا، بری دکھاتے ہوئے دیکھا تھا کس طرح ایک ایک چیز کی قیمت بڑھا بڑھا کر بیان کر رہی تھیں۔ حالانکہ رباب نے اپنے کپڑے کتنے نفیس اور خوبصورت بنوائے تھے۔ تم لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ممی بے چین ہو گئیں۔ چیزوں سے کیا ہوتا ہے، برتنا اور سہنا تو لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور شابی بیٹا، یہ تو ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ زبیر کو دیکھ کر کیا تھا۔ ربیب کو اگر تکلیف ہوتی تو وہ کیا ہمیں نہیں بتاتی؟ بعض معاملات میں رباب بہت گہری ہے، وہ اپنا کسی سے نہیں کہتی۔ پاپا کی ڈیتھ کا سب سے زیادہ اثر انہوں نے ہی لیا تھا۔ پاپا ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، وہ بھی ان کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ مگر مجال ہے انہوں نے پاپا کے متعلق کوئی بھی بات کی ہو ہم سے، سب دل میں چھپا لیا۔ شابی سنجیدہ سی ہو گئی۔ اور وہ زیادہ آئی بھی تو نہیں ہے۔ میری فرینڈ کی بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ تو ہر ہفتے میکے میں موجود ہوتی ہے، اور رباب تو صرف چند دفعہ آئی ہے، اور وہ بھی زبیر بھائی کے ساتھ رہنے تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی۔ فضا نے کہا، وہ دور بھی تو ہے۔ نجمہ نے کمزور سا دفاع کیا۔ ویزا تو نہیں لگتا؟ شابی نے جرا کی۔ ختم کرو بس، خواہ بات کو طول دے رہی ہو۔ اتنا نہیں، کیا چھٹی کا دن ہے تو کچن میں ماؤں کا ہاتھ بٹا دیں؟ بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو مائیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جہاں ابھی تک نوالے منہ میں دینے پڑتے ہیں۔ سائرہ نے موضوع بدلنے کے لیے انہیں لتاڑا۔ یہ بات ہے۔ مریم کو جوش آیا۔ اب آپ لوگ یہیں بیٹھیں، آج کھانا ہم لوگ بنائیں گے۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور شابی فضا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ سائرہ نے مسکرا کر نجمہ کو دیکھا۔ اچھا، خواہ مخواہ ایسی شکل بنا کر مجھے بھی پریشان مت کرو۔ کسی دن چکر لگا آنا، بلکہ فون پر بات کر لو، تمہیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ 26 ستمبر 2002۔ آج ممی کا فون آیا تھا۔ کیا چیز ہوتی ہیں یہ مائیں بھی، اتنا دور بیٹھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اداس ہوں۔ بار بار پوچھ رہی تھیں، تم خوش ہو نا؟ میں کہہ ہی نہ سکی۔ ماں، زندگی کچھ مشکل سی لگنے لگی ہے۔ بس کہہ دیا، بہت خوش ہوں۔ آہ، کیسی شفاف آئینے جیسی زندگی تھی، مروت اور حسن اخلاق، یہی سیکھا تھا ماں سے، اور یہاں ہر روز ایک نیا سبق سیکھتی ہوں، روز ایک نیا چرکا لگتا ہے۔ کیسے کہہ دیتی ماں، تم سے غلطی ہو گئی۔ روایتی ماؤں کی طرح بس یہی دیکھا کہ لڑکا اپنا ہے، اچھی جاب پر ہے، بس نہیں دیکھا تو یہ کہ ماحول کتنا مختلف ہے، میں یہاں ایڈجسٹ کر پاؤں گی یا نہیں۔ زبیر بہت اچھے ہیں مگر میرے پاس نہیں۔ تب تو پھپھو ایک ہی بات کہتی تھیں، جہاں زبیر جائے گا رباب بھی وہیں جائے گی۔ اور ماں، تم بھی ان کی باتوں میں آ گئی۔ کس ساس کے دل میں اتنی گنجائش ہوگی کہ اپنی بہو کو اتنے عیش کروائے؟ مجھے یہاں رہنا برا نہیں لگتا، یہ میرے زبیر کا گھر ہے، مگر مجھے پاؤں بھر زمین بھی تو ملتی۔ میں تو اس گھر میں اجنبی کی طرح رہتی ہوں۔ وہ اس گھر کو میرا گھر نہیں بنا سکیں تو مجھے اس گھر کا ایک فرد ہی تسلیم کر لیں۔ مجھے تو یہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ اگر میرا انڈا کھانے کو دل چاہتا ہے تو میں اپنے لیے ایک انڈا بنا لوں۔ یہ گاؤں ہے، اور میں حیران ہوں کہ گاؤں کے لوگوں کی وہی مخصوص سادہ فطرت اور معصومیت ڈھونڈتی ہوں جس کے بارے میں نے سنا اور پڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ بہت فارغ ہیں، ہر کوئی طنز کے تیر چلانے کا عادی۔ میرے ہر عمل کو اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق پرکھا جاتا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، اور آپس میں تذکرے خسر پھسر
جھاڑو دیکھی ہے کس طرح پکڑی ہے؟ نمبرداروں کی بہو تو سوئی رہتی ہے، گھر بھر کا آرام بھی گھڑی بھر کا آرام بھی جرم ہو گیا۔ ایک تپتی دوپہر میں میرا دل پیپسی پینے کو چاہ رہا تھا اور میں نے ایک بچے کے ہاتھ منگوا بھی لی۔ گھڑی بھر میں 10 عورتوں نے آ کر پوچھا، کوئی مہمان آیا ہے؟ نہیں تو، ابھی ابھی سوڈے کی بوتل، وہ تو خالہ نے پینی تھی۔ اپنے گھر میں 10 بوتلیں پی جانے والی رباب جب انہیں حیرت سے بتاتی تو ان کی آنکھیں کھل جاتی اور ذرا سی دیر میں یہ بوتل پورے گاؤں میں نشر ہو جاتی۔ نمبرداروں کی بہو، سوڈے کی بوتل، ہاں بھائی، شہر کی جو ہوئی اور شہر والیوں کے چسکے، ورنہ ہوتا کیا ہے ان بوتلوں میں سوائے نیری گیس کے؟ معدے کا بگاڑ۔ یہ 10 روپے کی بوتل تو میرے لیے الزام ہی بن گئی ہے۔ کوئی اور ہوتی تو شاید ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتی، مگر ممی، میں پریشان ہو جاتی ہوں، وہ بات ہی چھوڑ دیتی ہوں، پھر بھی پتہ نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں کسی سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو پھپھو کو اعتراض ہوتا ہے، ان کمیوں کو منہ نہیں لگاتے، سر پر چڑھ آتے ہیں، نظر انداز کرو تو لوگ مغرور کہتے ہیں۔ میں ابھی تک پھپھو کی ڈبل کراس والی عادت کو نہیں سمجھ پائی۔ اور وہ رفت ہے نا، وہ سلیم چچا کی بیٹی، کس مزے سے کہتی ہے، اسی لیے تو میں کہتی ہوں صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، تربیت بھی ضروری ہے، اور وہ بھی جو ہماری مائیں کرتی ہیں، شوہر کو قابو، نندوں کو ٹھکانے لگانے اور ساس کو ناکو چنے چبانے کی، اور اب صداق کی بزدل، فوراً ہی ڈر جانے والی۔ اسی لیے تو یہ حشر ہو گیا ہے آپ کا۔ جس دن لاہور سے آئی تھیں تو چودھویں کے چاند کی طرح چمکتی تھیں، اور اب جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگتی ہے۔ میں نے آپ کی تربیت کی لاج رکھنے کی کوشش کی ہے، اس ماحول کو اپنانا چاہا۔ مجھے توے پر روٹیاں پکانی نہیں آتی تھیں، مگر میں نے گندم کی کٹائی اور کپاس کی چنائی کے موسم میں بلا مبالغہ 200 روٹیاں پکائی ہیں۔ ماں، تو میرے ہاتھ تو دیکھو، تو کبھی یقین نہیں کرو گی یہ تمہاری رباب کے ہاتھ ہیں۔ ماں، میری کمر میں بہت درد ہوتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا، رباب ذرا دیر آرام کر لو۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔